दावत दूंगा भाई रॉबर्ट को कि मेहरबानी से आए और खुदा के कलाम की खिदमत को अंजाम दें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होते हैं कलाम मुकद्दस में से, और कोशिश मैं करता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह मेरी मदद करे, मेरी गाइडेंस मुझे दे, और खुदावंद के पाक कलाम की बातें जो मेरे दिल में होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पिछले हफ्ते में मेरे दिल में यही एक ख्याल आया। चंद हफ्ते पहले जब हमने मसीह खुदावंद यस्सु मसीह की क़यामतुल ईद क़यामत की खुशियाँ मनाई, उसके मुर्दों में से जी उठने की खुशी को मनाया, जब मेरा और आपका मसीहा सलीब पर चढ़कर कुर्बान हुआ, उसने दुख उठाया और हमारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया कि हम उस पर ईमान लाकर, चाहे किसी भी हम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, अगर अपना ईमान हम मसीह के साथ बढ़ाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे, उसकी बातों पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, तो हमारी तरक्की होगी और हमें क्या मिलेगा ये आगे चलकर हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मुझे पता नहीं है कि जब हम ये ईस्टर की ईद क़यामत की खुशियाँ मनाते हैं, उससे पहले हम रोज़े रखते हैं, 40 रोज़े लोग रखते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। रोज़े रखना, आप साल में किसी भी वक्त रोज़े रख सकते हैं, लेकिन ये मसीही ट्रेडिशन बनी है कि ईस्टर से पहले 40 रोज़े रखे जाते हैं और उस दुखों को याद किया जाता है। हालांकि वो मसीह खुदावंद ने जब अपने रोज़े रखे थे तो वो अपनी खिदमत करने से पहले रखे थे, उसको शुरू करने से पहले खुदावंद ने अपने आप को तैयार किया था। लेकिन जब हम मसीह खुदावंद को सलीब पर कुर्बान होते देखते हैं और उसकी दुखों में शरीक होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि जब हम इस खुशियों को मनाते हैं तो कितने लोग जो हैं वो इस बात को समझ भी पाते हैं कि मसीह खुदावंद सलीब पर क्यों कुर्बान हुआ और इसका मकसद क्या था। हालांकि कलाम में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और फिर जब हम समझते हैं तो क्या उस पर कायम भी रह सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है नजात के मुतालिक बात करना, और कलाम मुकद्दस में से जो खुदावंद के खादिम ने, हमारे पासबान ने बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम को तलावत किया है, उसमें भी ये बहुत ही ज़ोरावर कलाम है। इसकी जो पहली 19वीं आयत में से हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। आगे चलकर खुदावंद का बंदा बयान करता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मेरे अजीजों, इसका मतलब तो ये हुआ कि शरीयत के ऊपर अमल करने के बावजूद भी इंसान जो है वो निजात नहीं पा सकता। और ये जो शरीयत है ये तो है ही यहूदियों की, खुदा की उस कौम की जिसे खुदावंद प्यार करता था, और खुदावंद ने उनको ये लॉ दिया था। 613 लॉ हैं जो यहूदी उनको मानते हैं, 10 हुक्म इसके बीच में शामिल है, और 613 शरीयत के ये लॉ हैं जिनको वो मुकम्मल तौर पर वो इसको अमल करते हैं, इनको मानते हैं। और अगर वो 613 के ऊपर अमल भी कर जाए फिर भी वो निजात नहीं पा सकते।
یا میں بھی 613 پر عمل کر جاؤں تو نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ خداوند کا بندہ اپنے کلام میں یہی کہتا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے ہم نجات پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو ماروثی گناہ، جو آدم سے زرزد ہوا اور ہمارے بلڈ میں جا چکا، انسانیت میں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کس طرح سے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ رہیے گا، ہم کلام کے میں سے ہی چند باتوں کو سیکھیں گے۔ نجات ایک ایسی اصطلاح ہے، یہ ایک ایسا ورڈ ہے، یہ ایک ایسی چیز کو بیان کرنا ہے جو بہت ہی مشکل ہے۔ ہر کوئی نجات کو بیان نہیں کر سکتا، میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتا، لیکن خداوند کے پاک روح سے میں نے دعا مانگی، خداوند کے پاک روح کو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہو اور میرے اندر سے اپنے کلام کو جاری کر۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس، خدا کا جو زندہ کلام ہے، نجات کو مختلف تشبیہ جیسے دیتے ہیں، تشبیہات اور محکم پاورفل آیات کے ذریعے سے پیش کرتا ہے کلام میں مقدس میں۔ مثلا نجات کو اس کی جو فارمیٹ تیار کی گئی اس میں بتاتے ہیں کہ گناہوں کی معافی، اس کے لیے نجات، کفارہ، مخلصی، رہائی، صلح، میل ملاپ، جنہیں ہم نجات کی تشبیہات کہہ سکتے ہیں۔ نجات کیا ہے؟ واٹ از سلویشن؟ نجات سے مراد کلام مقدس کے مطابق کسی بری چیز سے، خواہ وہ مادی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی ہو، ان چیزوں سے رہائی پانا ہے۔ لیکن روحانی معنوں میں اس سے مراد وہ تمام انتظام ہے جس کے وسیلے سے انسان ان باتوں سے رہائی پاتا ہے جو اسے خدا کی اعلیٰ ترین برکات سے محروم رکھتی ہیں۔ وہ چیزیں، ان سے جب ہم خلاصی پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں، اسے نجات کا ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں نجات کا تصور یا مقصد کسی خطرے یا بری بات سے رہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دکھوں سے، دشمنوں سے، ملامت سے، جلا وطنی سے، موت سے، گناہ سے رہائی ہے۔ تاریخ میں رہائی کی اعلیٰ ترین مثال بنی اسرائیل کی ملک مصر سے غلامی سے رہائی ہے۔ یہودیوں کے ایمان کے مطابق رہائی صرف خدا دے سکتا ہے اور خدا ہی دیتا ہے، اس لیے وہ خدا کو، یہوہ کو نجات دہندہ یا بچانے والا مانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اور خدا بھی ان کو یہی کہتا تھا۔ یوسایہ نبی کیا صحیفہ، اس کا 43واں باب، یعنی یوسایہ 43، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ اور اسی چیپٹر میں 43ویں چیپٹر میں 11ویں آیت میں ہی خداوند نے کہا کہ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس میں نجات ہم کیسے پاتے ہیں؟ نئے عہد نامے میں، جیسا کہ خداوند کے بندہ نے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے 23ویں آیت میں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ محرومی کس طرح سے آئی؟ خدا اور انسان کی جدائی کی وجہ کیا بنی؟ یہ وہ گناہ تھا
جو آدم سے سرزد ہوا، اور پھر انسان گناہ کرتا ہی رہا۔ یسایہ 59 میں بیان کیا گیا ہے اور لکھا ہے اس جدائی کے متعلق خدا اور انسان کی۔ لکھا ہے کہ بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا۔ روپوش کر دیا ہے ہمارے گناہوں نے ہم سب کو خداوند سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس نے پھر بھی ہمارے لیے اس جدائی کو ختم کرنے کا انتظام کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس جدائی کو ختم کرے، اور اس نے اس کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ نجات کا انتظام خداوند نے کیا ہوا تھا، لیکن اس کا ایک وقت تھا۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کے نزدیک سلویشن وہ تعلق ہے، نجات وہ ایک لفظ ہے، وہ ایک تعلق ہے جو خدا اور انسان کے ساتھ، جو خدا کے اور انسان کے ساتھ بنتا ہے، اور یہ تعلق دنیاوی تعلق نہیں، بلکہ موت کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور یا مر جائیں گے، اس کے بعد جو ابدی زندگی خداوند کے پاس ہے، اس کے ساتھ جب ہمیں رہنے کی اجازت ہے، جس کو ملے گی نجات اسی کی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ یہودیوں کا ایمان 613 لا پر عمل کرنے سے ان کو نجات ملتی ہے، یعنی وہ اپنی جو دنیاوی جو زمین پر وہ گناہ کرتے ہیں ان سے ان کو اس کی معافی ملتی ہے۔ اور خدا نے کس طرح سے ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا، یا بنی نوع انسان کے لیے یا کل جہان کے لیے، اور کیوں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا؟ اس لیے کہ شروع سے جب سے خداوند نے باغ عدن میں انسان کو بنا کر رکھا، اس دنیا کو بنایا، اور جب خداوند چیزوں دنوں کو حساب سے بنا رہا تھا چیزوں کو، تو خدا کو پسند آتا تھا اپنا بنانا، اپنا کام، اور جب اس نے انسان کو بھی بنایا تو اسے پسند آیا۔ خداوند انسان سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا۔ وہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ اسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور وہ دنیا جو اس نے بنائی تھی، جو لوگ اس نے کریشن کی تھی، وہ اب اپنی اصلی شکل کھو چکی تھی گناہ کے آنے کے بعد، گناہ میں ڈوب چکی تھی۔ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ انسان گناہ میں گر جائے، نفرت کرے، لالچ کرے۔ سادہ سی بات ہے کہ انسان اپنی اوریجنل حالت کو، اوریجنلی جو خداوند نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ کھو چکا تھا۔ وہ جس حالت میں پیدا کیا گیا تھا اس سے دور جا چکا تھا۔ مین کائنڈ واز لاسٹ، اور خدا کی حضوری سے بہت دور تھا۔ اسی لیے خداوند کا پاک کلام کہتا ہے، So God sent his son to seek and to save those who were lost. یعنی مسیح خداوند نے کہا لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 10ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے گناہوں کی قربانیوں کو گزرانتے تھے کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کی خدا کے ساتھ جدائی ختم ہو اور وہ گناہوں سے رہائی پائیں۔ احبار کی کتاب میں ان قربانیوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں جو بنی اسرائیل جب وہ ملک مصر سے نکل کر بنی اسرائیل کی طرف جا رہے تھے، جہاں پر آج وہ رہتے ہیں، تو جب وہ گناہ کرتے تھے تو خداوند نے بھی ان کے لیے ایک
ایک لا مقرر کیا تھا، قربانیاں مقرر کی ہوئی تھی، اور احبار کے پہلے چیپٹرز میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ قربانیاں کیسی تھی جو بنی اسرائیل گزرانتے تھے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائے، نجات پائے۔ اس پہ سے 5 بڑی قربانیاں تھیں، جو سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کے ذبیحے، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی۔ یہ قربانیاں وہ خداوند کے حضور گزرانتے تھے جب خداوند نے ان کو بتاتا تھا کہ جب انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور وہ قربانیاں گزرانتے تھے، اور دنیاوی طور پر ان کی قربانیاں قبول بھی ہوتی تھیں، اور خداوند ان کی باتوں کو سنتا بھی تھا، اور قربانیوں کو قبول بھی کرتا تھا۔ اور ان کی قربانیوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو قربانی دیتا تھا، عبادت گزار جانور کی جب قربانی دیتے تھے تو جانور کی قربانی، جانور کو قربان کیا جاتا تھا، وہ اس کو قربان کرتا، اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتا اور ذبح کرتا تھا۔ پھر کاہن ان کا خون چھڑکتا، جو اس بات کی علامت تھا کہ قربانی کا جانور مکمل طور پر ذبح ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھنے کے پیچھے تصور تھا کہ یہ جانور جو قربانی گزرانتا تھا، اپنے لیے ذبح کرتا تھا بکرے کو، مینڈے کو، تو اس کے پیچھے یہ تصور تھا کہ یہ جانور میری جگہ پر کھڑا ہے اور میرے گناہوں کی خاطر یہ جانور موت کی سزا کو بھگت رہا ہے۔ اور دوسرا تصور یہ تھا کہ ہاتھ رکھنے سے، اس کے اوپر، مینڈے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے انسانی گناہ جو میں نے یا اس شخص نے گناہ کیے ہوتے تھے، وہ گناہ قربانی کے جانور کو منتقل اس کے اندر ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ احبار 16 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک بکرا اسرائیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا جو بنی اسرائیل کے گناہوں کو لے کر بیابان میں چلا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اگر ہم کلام مقدس کو، نئے عہد نامے کو، پرانے عہد نامے کو تفصیلاً پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی گناہگار حالت میں اتنا بے بس ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان گناہ کے باعث خدا کا مقروض ہے، قرض دار ہے، اور جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے، جب تک وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے، انسان نجات نہیں پا سکتا۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس کے آپشنز کیا ہیں اس کے بعد؟ اس لیے انسان اپنے گناہ کی سزا بھگتے۔ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے اپنی سزا بھگتنی ہے، یا پھر کوئی ایسا انسان جو میری جگہ پر کھڑا ہو کر میرے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر وہ سزا برداشت کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، عبرانیہ 9 باب 22 میں، کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ یا تو میں اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتوں، یا پھر میری خاطر کوئی دوسرا انسان اب میرے گناہ کو اپنے سر پر لے کر وہ سزا بھگتے۔ میرے عزیزوں، پھر انسان کیا کرے؟ کس طرح سے نجات پائے؟ اس عظیم کام کے لیے ایک ایسی ہستی درکار تھی جو بیک وقت کامل انسان بھی ہو اور کامل خدا بھی ہو، کیونکہ انسان سے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی قربانی دے کر اس کی خلاصی کروا سکے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح میں وہ شخصیت تھی جس میں وہ دونوں ذاتوں کی کاملیت پائی جاتی تھی۔ ہاللیلویا، آمین۔ میرے عزیزو، آج سے 2000 سال پہلے بیت لحم میں جب ایک بچہ پیدا ہوا، قائد کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچہ خدا کا بیٹا تھا، وہ بچہ مسیح تھا،
جس کا یہودی آج بھی انتظار کرتے ہیں، وہ میرا اور آپ کا مسیحا تھا، جس کا وعدہ خدا نے برسوں پہلے کیا تھا۔ اور مسیح نے شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے بلی نوع انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ دیا، میرے لیے، آپ کے لیے اور کل جہان کے لیے، اور اپنے آپ کو صلیبی موت کے لیے حوالے کر دیا۔ اور اس طرح مسیح خداوند نے خدا کے عدل اور محبت کی مکمل تسکین کی، خدا کو مطمئن کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایکٹ سے، یعنی وہ خدا ہو کر بھی، انسان ہو کر بھی، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا مسیح میں ہو کر ہمارا عوضی بنا، میرا اور آپ کا عوضی بنا۔ صرف خدا کا برہ ہمارا کامل نجات دہندہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ ہم کریں اور قربان بکرا یا مینڈا ہے؟ اس طرح سے تو ہم خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے کہ اپنے گناہ ہم بکرے یا مینڈے کے اوپر لاتے، یہ ممکن نہیں۔ کیونکہ عبرانیوں 10 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اور عبرانیوں 9 باب 12 آیت میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میرے اور آپ کے مسیحا نے میری اور آپ کی نجات کے لیے، اس نے جو خدا ہے، مکمل کامل طور پر خدا ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے اور کل جہان کے لیے یہ انتظام کیا کہ ہم نجات پا سکیں۔ کوئی انسان، کوئی بھی شخص، نہ ہمارا باپ، نہ ہماری ماں، نہ ہمارا بھائی، نہ ہمارا بہن، نہ کوئی خادم، نہ کوئی نبی ہمیں نہیں بچا سکتا تھا۔ اس لیے مسیح خداوند نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور خدا ہوتے ہوئے اس نے میرے، آپ کے اور کل جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور نہ صرف اپنے اوپر اٹھایا، اس ذلت کو برداشت کیا، بلکہ ان کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اپنا خون اس نے بہایا، قربانی دی، اپنا خون بہا کر، تاکہ میں اور آپ اور کل جہان بچ جائے۔ 3 خوبصورت باتیں ہیں آج کے اس میسج میں، کیونکہ نجات ایک خوبصورت پیغام ہے، یہ خوبصورت لفظ ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا مسیحا میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر قربان ہوا، تو پھر مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اس کے حکموں پہ عمل کروں، کہ جا کر دنیا میں انجیل کی منادی کرو، اور جو مجھ پر ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تاکہ وہ نجات پائے۔ میرے عزیزوں، نجات ایک وہ خوبصورت پیغام ہے جس سے میرا اور آپ کا تعلق مسیح خداوند کے ساتھ بنتا ہے، خداوند کے ساتھ بنتا ہے، خداوند کے پاک روح کے ساتھ بنتا ہے، جو پھر ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اپنے مسیح کی قربانی کی وجہ سے بچائے گئے، اس پر ایمان لانے سے بچائے گئے، اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا جب وہ صلیب پر قربان ہوا۔ اس سے ہماری نجات ممکن ہوئی۔ ممکن اس لیے کہ اگر ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ناممکن بھی ہمارے لیے بات رہے گی، لیکن اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ ہماری شفایت کے لیے باپ کے پاس ہمیشہ سے موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال کہ مسیح خداوند جب صلیب پر انہوں نے قربانی دی، وہ مر گئے، شاید اس کے شاگردوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ پھر سے ہوں گے، لیکن خداوند ان کے اوپر ظاہر ہوا۔ اور بہت سارے غیر مذہبوں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید مسیح خداوند
وہ زندہ نہیں ہوئے، لیکن بہت ساروں کا ایمان ہے کہ مسیح خداوند زندہ بھی ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت جو خدا کے پاک روح نے، جو خداوند نے، یسوع مسیح نے مکاشفہ کو یوحنا کی انجیل میں اپنا مکاشفہ دیا اور اس کو دکھایا کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے اور کیسا ہوا، تو اس کو ہم اپنے نجات دہندے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7ویں باب کی 9ویں آیت سے میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھوں گا، پھر آج کے پیغام کو ختم کروں گا۔ مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت سے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ میرے عزیزوں، خداوند ہمیں اس اپنی نجات میں شامل کرے، اور میری دعا ہے کہ میں، میرا گھرانہ، میری کلیسیا کے گھرانہ اور جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، ہم نجات کے اصلی مطلب کو سمجھیں، اس کی قربانی کو، اس کے دکھوں میں اس کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ان کی وہ باتوں کو عمل کریں جس کے لیے وہ قربان ہوا، جس کے لیے اس نے نجات دی، اور اس مسیح کی قربانی کو ہم ضائع نہ جانے دیں۔ خداوند اپنے بچے کی، اپنے برے کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا، لیکن ہم اگر اس نجات میں شریک نہیں ہوتے تو ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس نجات پر ایمان لائیں اور خداوند کے ساتھ اپنا میل کر لیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، تاکہ جس گناہ کی خاطر میرے، آپ کے اور کل جہان کے مسیح خداوند قربان ہوا، ہم اس سے رہائی پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔